मोहब्बत और तलाक पर बाइबली गुफ्तगू। नाजरीन, हम सुनते आ रहे हैं वो क्या चीज़ है जो शादी को मजबूत बनाती है। मसलन राब्ताकारी, समझदारी और मुताबकत। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम पर जो सबसे अफजल है उस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यानी मोहब्बत। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों का इत्तलाक करके खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। तो चलिए दावत देते हैं भाई आसिफ को कि वो मोहब्बत के बारे में हमें और क्या सिखाने जा रहे हैं। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम आसिफ नसीम और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे बढ़कर मैं खुदाई बुज़ुर्ग बरतर का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम इस प्रोग्राम के वसीले से खुदा के कलाम को सीख सकें। और हम गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हमारे हुए हैं उसमें हम बातचीत कर रहे थे ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, और आज जिस पहलू पर हम गुफ्तगू करने चाह रहे हैं वो मुकम्मल नहीं होगा हमारा ये प्रोग्राम अगर वो पहलू, वो मज़मून इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। अब तक जो कुछ हम सीख चुके हैं उसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि ख़ानदानी अज़दवाजी ज़िंदगी में राब्ता कारी की क्या अहमियत है, मुताबकत का होना किस कदर ज़रूरी है, और फिर हमने इसके ताल्लुक़ से सीखा कि यगानगत का होना कितना ज़रूरी है। और हम अब तक ये सीख चुके हैं कि राब्ता कारी ही के वसीले से यगानगत पैदा होती है और ये यगानगत मुताबकत को पैदा करती है। तो गोया ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। राब्ता कारी दरअसल एक हथियार है और यही यगानगत का इजहार भी है और यही उसका सबूत भी है। इन तीनों चीज़ों को जो आपस में मिलाती है या इनकी फाउंडेशन बनती है, ये बुनियाद बनती है जो राब्ताकारी को कायम करने में हमारी मददगार है और यगानगत को बरकरार रखने में हमारी मददगार होती है। आज जो पहलू हमारे सामने है या ज़ेर बहस है वो है मोहब्बत। आज हम बात करेंगे मोहब्बत और तलाक़ के बारे में कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या तालीम देती है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत का जो पहलू है वो बहुत ही अहम है। यही इसका बुनियादी सरचश्मा है जिसके बायस एक अज़दवाजी ख़ानदानी ज़िंदगी खुशी का बायस हो सकती है और खुदावंद की जलाल का बायस हो सकती है और बहुतों के लिए फ़ख्र और खुशी का सबब बन सकती है। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को मोहब्बत जो है वो कायम करती है। जब हम मोहब्बत के बारे में बात करते हैं तो मोहब्बत की एक जुमले में कामिल तारीफ़ करना एक मुश्किल अमर है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें मोहब्बत के बारे में एक ऐसा मफ़हूम, एक ऐसे मायने फ़राहम करती है जो दुनिया के किसी अदब से हमें हासिल नहीं होते हैं। खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम हमें मोहब्बत की एक डेफिनेशन देता है और ये डेफिनेशन हमें करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल पहले ख़त के 13वें बाब में मोहब्बत की तारीफ़ यूँ बयान करते हैं कि मोहब्बत अज़ ख़ुद एक ख़ूबी है जो अपने अंदर बहुत सारी ख़ूबियाँ लिए हुए है। और जब हम 13वें बाब की 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत तक का मुताला करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ख़ूबियाँ मोहब्बत की बताई गई हैं। गोया मोहब्बत ख़ुद एक ख़ूबी है, एक वस्फ़ है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी सिफ़ात लिए हुए है, अपने अंदर बहुत सारे सिफ़ात समोए हुए है। और मोहब्बत एक ऐसी ख़ूबी है जो इलाही ख़ूबी है, जिसका सरचश्मा खुदा है, जिसका माख़ज़ खुदा है, जो खुदा से जारी होती है, जो खुदा ही मोहब्बत का सरचश्मा है। और इसके अंदर तकरीबन 15 से 16 ख़ूबियाँ हैं जो इस बाब में हमें मोहब्बत के बारे में मिलती हैं। और एक अहम बात वो ये कि लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। कायनात में हर चीज़ को ज़वाल है। खुदावंद मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अगर ज़वाल नहीं तो खुदा को नहीं, खुदा के कलाम को नहीं।
تو گویا خدا کی محبت جو ہے اسے زوال نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت خدا سے وابستہ ہے، خدا سے جاری ہوتی ہے، خدا سے منسوب ہے۔ اور بائبل مقدس تین لفظوں میں اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور محبت کا سرچشمہ از خود خدا ہے۔ محبت کی خوبیوں کا جب پولس رسول تذکرہ کرتا ہے تو اس کی روشنی میں ہم محبت کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور جب بچے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، تعلیم پانا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور جب وہ اسکول جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ اپنے امتحانات میں فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی والدین کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی زوال نہیں آتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اگرچہ یہ امر والدین کے لیے ناخوشی کا سبب بنتا ہے، وہ ناخوش ضرور ہوتے ہیں، وقتی طور پر ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت کا جو پیمانہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ وہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی جو محبت ہے، الہی محبت جو ہے، وہ اس سے اور بڑھ کر اور افضل ہے، جسے زوال نہیں ہے۔ دنیا کی محبتیں پھر بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن جس محبت کو خدا بیان کرتا ہے، جو محبت آج ہم خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں، جس محبت کا تذکرہ پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے 13ویں باب میں بیان کرتا ہے، یہ محبت لازوال ہے، یہ الہی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے، یہ خدائی محبت ہے، یہ مافوق الفطرت محبت ہے، اور یہ خدا سے جاری ہوتی ہے، اور اسی محبت کو ازدواج میں شامل کیا گیا ہے۔ ازدواج کے قیام، اس کی بقا کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے اسی محبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر یہ محبت ازدواجی اور خاندانی زندگی میں نہیں ہے تو کبھی بھی ازدواجی زندگی خوشی کا اور مسرت کا، فخر کا، لطف کا باعث نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ محبت کوئی متبادل نہیں ہے، اس محبت کا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اس محبت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ہم ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو خدا کی خوبیاں ہیں، تو یہی محبت کی خوبیاں ہیں، یہی حقیقی محبت کے معنی ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اور یہ خوبیاں، یہ صفات جن کا ذکر کرنتھس کے ایمانداروں کو پولس رسول 13ویں باب میں کرتا ہے، مثلاً کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب باتوں کا یقین کرتی ہے، محبت صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتی ہے، شیخی نہیں مارتی ہے، پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتی ہے، جنجلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی ہے، بلکہ آراستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں ہے۔ یہ ساری صفات ایک شخص اپنے اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس محبت کو کیسے کوئی اپنے اندر لے کر اس کا عملی ثبوت دے سکتا ہے؟ انسان کی بساط میں شاید یہ ممکن نہیں ہے، لیکن خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے، جب مسیح کو کوئی اپنا لیتا ہے، مسیح پر ایمان لے آتا ہے، مسیح اس کے دل کے تخت پر حکمرانی کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنی مرضی مسیح کے سپرد کر دیتا ہے، تو یہ محبت اس کے اندر جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ خدا اپنے روح القدس کے وسیلے یہ محبت ایک مقدس شخص کے اندر انڈیلتا ہے، ایماندار کے اندر انڈیلتا ہے، وہ اس محبت کا تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ محبت اس کے اندر سے پنپنا اور پھوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے
اس محبت کو خدا سے وابستہ کیا گیا ہے، یہ خدا سے جاری ہوتی ہے۔ جب خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تب یہ محبت ہمارے اندر سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر دنیا میں خودی کا جو تصور ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا، میں کا، وہ بلند کرنے کا، سرفراز کرنے کا، خودی کو سربلند کرنے کا، لیکن مسیح نے اور پولس رسول نے جو خودی کا تصور دیا وہ فرق ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اور دنیا میں مختلف تہذیبیں اس فلسفہ خودی کو، اس کے تحفظ کو بیان کرنے کے لیے یہ بتاتی ہیں کہ اسے سربلند کیا جائے، لیکن مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنی خودی کا انکار کرے۔ اس محبت کے لازوال ہونے کا ثبوت یہ ہے کیونکہ خدا نے پہلے ہم سے محبت کی ہے، اور چونکہ خدا نے ہم سے محبت اس وقت کی جب ہم گنہگار تھے، یعنی کہ اس محبت کی بنیاد ہماری کارکردگی نہیں ہے، ہمارے اعمال نہیں ہے، ہماری نیکیاں نہیں ہیں، ہماری کم آئیگی کے باوجود بھی، ہمارے نکمے پن کے باوجود بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب ہم بے وفا ہوتے ہیں تب خدا اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی محبت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ خدا کی محبت ہم پر یا ہمارے کاموں پر انحصار نہیں کرتی ہے۔ خدا کی جو محبت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ خدا کی اپنی ذاتی صفت ہے، اور یہ خدا سے جاری ہوتی ہے، اور اسی محبت کی ضرورت ازدواجی زندگی میں ہے۔ شوہر اس وقت تک جب تک وہ صحت مند ہے، مہیا کرتا ہے، ذمہ داری نبھاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، بیوی اس سے پیار کرتی ہے۔ اگر شوہر بیمار ہو جائے، فالج کا مریض ہو جائے، یا کسی اور پرابلم کا وہ شکار ہو جائے تو ایسی صورت میں بیوی کی محبت ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح ازدواجی زندگی کبھی قائم نہیں رہ سکتی ہے، اس کو قیام نہیں ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے اس لیے محبت رکھتا ہے چونکہ وہ خوبصورت ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گی، تو کیا اس وقت شوہر کی محبت اپنی بیوی سے ختم ہو جائے گی؟ لہٰذا ازدواجی زندگی میں جس محبت کی ضرورت ہے وہ محبت الہی محبت ہے، جسے اگاپے محبت کہا جاتا ہے، جسے خدائی محبت کہا جاتا ہے، اور اسی محبت کے طفیل ازدواجی اور خاندانی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، بامسرت ہوتی ہے، بہتوں کے لیے جلال اور فخر کا اور مثال اور نمونے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان الہی محبت ہے، خدائی محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا خدا کا کلام کرتا ہے، اور ازدواجی زندگی بھی اسی کے سبب سے ہماری برقرار اور قائم رہتی ہے۔ اور یہ محبت خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، مسیح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور روح القدس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، مثال کے طور پر پطرس رسول کی مثال ہم لیتے ہیں۔ پطرس رسول کے بارے میں ہم پچھلے پروگرام میں بھی سیکھ رہے تھے۔ مسیح نے اسے چٹان کہہ کر بلایا، اسے پتھر کہہ کر پکارا، اور ابھی پطرس رسول جو تھے وہ چٹان نہیں تھے، وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے اندر بڑی کمزوریاں باقی تھیں، ابھی تو انہوں نے مسیح کا انکار کرنا تھا، اور مسیح نے اس سے پہلے ہی انہیں چٹان کہہ کر بلایا۔ اسی طرح ازدواجی اور خاندانی زندگی میں بھی میں اور آپ کمزوریوں کے ساتھ ہیں، اور ان کمزوریوں میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا زور بننا ہے، چٹان کہہ کر بلانا ہے، ایک دوسرے کی تعمیر کا سبب بننا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اندر یہ الہی محبت ہوگی، جب ہمارے اندر یہ حقیقی چاہت اور پیار ہوگا، تب ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں میں اس کے ساتھ کھڑے
ہو سکتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے، جب تک ہمارے ساتھ خدا ان کا فضل نہیں ہے۔ تو لہٰذا الہی محبت کا ہونا ازدواجی زندگی میں اسی قدر ضروری ہے جس قدر خدا ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی ہے۔ دو ڈوریاں تو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے ساتھ، اور جو تیری ڈوری ہے سلیمان کی وائز کی کتاب میں اس سے خدا کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کبھی ہماری ازدواجی زندگی قیام نہیں پا سکتی ہے، برکت نہیں پا سکتی ہے، سرفراز نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ خدا ہماری زندگی میں ہے تو اسی سبب سے ازدواجی زندگی برقرار رہ سکتی ہے، اسی سبب سے الہی محبت ہمارے دلوں میں قیام کر سکتی ہے، اور وہ بہتوں کے لیے برکت اور خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے ہم بڑھیں گے، اور ایک اور بات ہے جس کے ساتھ جو اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ازدواجی زندگی میں، اور وہ ہے طلاق۔ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، اس پر ہم بات کریں گے، یہ بہت حساس موضوع ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں کسی بیوہ کا یا طلاق یافتہ کا، تو ڈیفینیٹلی ایک طلاق یافتہ شخص زیادہ رحم کے لائق ہوتا ہے، وہ ہمیں قابل رحم دکھائی دے گا۔ شادی ایک اٹوٹ بندھن ہے۔ بائبل مقدس میں مسیحی ازدواج ایک اٹوٹ بندھن ہے، اور خدا نے اسے جوڑا ہے، اور خداوند نے اس کی تعلیم یوں دی ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو طلاق کا کوئی ایسا تصور جو ہے وہ اس ازدواجی زندگی میں، مسیحی ازدواجی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ خدا جوڑتا ہے ساتھ رہنے کے لیے، ہمیشہ تک ساتھ رہنے کے لیے، جب تک جیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے بیاہ اور شادی کا انتظام خدا نے کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مسیحی زندگی میں طلاق کوئی جگہ رکھتی ہے، یہ ہرگز ٹھیک نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ طلاق کا بھی ایک سچائی ہے، اور اس کے ساتھ بائبل میں اس کے حوالے سے کیا تعلیم ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ زندگی کے 3 اہم بڑے حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بچپن کا زمانہ ہے جو ہم اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، دوسرا زمانہ وہ ہے جو ہم اپنی ازدواجی زندگی یعنی جیون ساتھی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور تیسرا وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ پھر بسر کرتے ہیں۔ تو یوں خاندانی زندگی تشکیل پاتی ہے، اور اس کے ساتھ سب سے جو اچھا زمانہ ہوگا وہ دوسرے زمانے پر اثر کرے گا، جو برا ہوگا وہ دوسرے زمانے پر اثر کرے گا۔ اگر پہلا حصہ ہمارا اچھا ہے تو وہ دوسرے حصے پر اثر انداز ہوگا۔ اور اس تعلق سے میں یہاں پر 3 حوالہ جات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں سے نمبر 1 متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور 9ویں اور 5ویں آیت، اور پھر 5واں باب اس کی 13ویں آیت اور 23ویں آیت، دونوں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور 11ویں اور 12ویں آیت۔ ان آیات کا مطالعہ آپ ضرور کیجئے، انہیں ہم پچھلے پروگرامز میں بھی زیر بحث لا چکے ہیں۔ یہ حوالہ جات ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ازدواجی زندگی ایک دائمی بندھن ہے۔ تو بھی پولس رسول طلاق کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ ایک حساس معاملہ ہے، جس کے لیے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے پہلا کرنتھیوں کے خط اس کا 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے آگے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ 10ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت میں پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو۔
اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے۔ یہاں پر پولس رسول ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اگر بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا ہے تو اگر اس سے جدا ہو گئی ہے تو پھر وہ دوبارہ شادی نہ کرے، وہ دوبارہ نکاح نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے دوبارہ ملاپ کر لے۔ یہ ایک ایماندار کے لیے تعلیم دی گئی ہے، وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ احتیاط یہ ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، وہ دوبارہ نکاح نہ کرے، اور ممکن ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملاپ کر لے۔ یہ مسیحی جوڑوں کے لیے تعلیم ہے۔ پھر غیر ایمانداروں کے لیے پولس رسول تعلیم دیتا ہے کہ اگر آگے جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نا خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو، غیر ایماندار ہو، اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر یا با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اگر بیوی ایماندار ہے اور شوہر با ایمان نہیں تو بیوی شوہر کو نہ چھوڑے۔ اگر شوہر چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا اطلاق شوہر پر اور بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ اگر بیوی با ایمان ہے، شوہر نہیں، اور شوہر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر شوہر با ایمان ہے اور بیوی ایمان نہیں لائی، وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ اسے چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تو وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک وجہ ہمیں طلاق کی بائبل مقدس میں ملتی ہے، اور وہ حرام کاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے بے وفائی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد وجہ ہمیں ملتی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق 1 سال تک منگنی رکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد اگر متعلقہ شخص جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں رہتی تو اسے چھوڑنے کی پوری اجازت تھی۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو آگے پاک دامنی کا، کنوارے پن کی تعلیم کا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور وہاں پر پولس رسول کہتا ہے یہ بھی ایک بلاوا ہے، اگر کوئی شادی نہیں کرتا وہ اس حیثیت میں ہے تو اسی میں رہے، وہ بیاہ نہ کرے، لیکن مست ہونے سے بہتر ہے کہ وہ بیاہ کر لے۔ لہٰذا خدا کا جو قانون ہے، بیاہ شادی کا قانون اور دیگر تمام قوانین، وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، انسان کی بقا کے لیے ہیں، اور اس میں شادی کا قانون بھی شامل ہے، اور اسی میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مثالی خوشحال خاندانی زندگی بسر کی جائے، ایک ایسا مسیحی گھرانہ زمین پر قیام پائے جو خدا کے جلال کا باعث ٹھہرے، اور یہی شادی کے قانون کی روح ہے، یہی اس کا مقصد اور اس کا پرپز ہے۔ اور اس میں خدا نے بہت سارے رشتے اور ناطے بنائے ہیں، جس میں ماں، باپ، بچے، اور پھر بچوں کے بچے، دادا اور دادی، یہ سارے رشتے باعث برکت ہیں، جس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قربانی دینا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا، دو نہیں بلکہ ایک ہو کر رہنا، یہ اس کا ایک لازمی امر ہے۔ لہٰذا شادی جو ہے وہ 2 فریق مل کر ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو بنیادی امر ہے وہ آپس میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں محبت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی خوشگوار اور پائیدار اور بہتوں کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکے گی۔ اس لیے خاندانی اور ازدواجی زندگی کو جو چیز مضبوط کرتی ہے، زمین پر قیام بخشتی ہے، ایک دوسرے کے لیے برکت اور خوشی لاتی ہے، وہ آپس کی محبت ہے۔ اور چونکہ خدا محبت ہے، خدا ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کرتا ہے، اور میں اور آپ اس محبت کے باعث ازدواجی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی،
اور دیگر رشتوں ناتوں میں اس محبت کے باعث ہی ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں اور خدا کی مرضی، خدا کے ارادوں کو انجام دینے کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کے کلام میں خاندانی اور ازدواجی زندگی کو قیام بخشنے کے لیے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، رابطہ کاری ہے اور وہاں یگانگت ہے، مطابقت ہے، ان سب کچھ کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت الہی محبت ہے، وہ محبت خدائی محبت ہے، اور بغیر خدا کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عزیزوں، میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مسیح کے وسیلے ہماری زندگی میں قیام کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو ایسی محبت کا اظہار کرنے، نمونہ دینے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری تعلیم سے آپ نے برکت پائی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس الہی محبت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس زمین پر خدا کے جلال کا باعث ٹھہریں۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے یہ سیکھا کہ خدا ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے جب خدا ہمیں ایسے مواقع فراہم کرے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں اور ایسے مواقع کی تلاش میں رہیں۔ شادی شدہ تعلقات دو تن کا ایک ہونا ہے، اور محبت اس یگانگت کا اظہار ہے۔ اگاپے محبت کے بغیر شادی شدہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، خدا کی مرضی سے شادی ایک نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے۔ خدا کو طلاق سے نفرت ہے۔ خدا کا کلام شادی کی حدود مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، عہد نامہ قدیم سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کے دوسرے باب، اس کی 15 تا 16 آیات کی روشنی میں شادی سے متعلق خدا کے قانون کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں۔ سوال نمبر 2، کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کے 7ویں باب میں شادی سے متعلق کرنتھس کی کلیسیا کن مسائل کا ذکر حضرت پولس سے کرتی ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے مسائل کے جواب میں انہیں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ سوال نمبر 4، آج کی اس قسط میں شادی کے حوالے سے خدا کے قانون میں خدا کی محبت، خدا کی حکمت، خدا کی عدالت کس بات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تفصیلاً جواب دیں۔ سوال نمبر 5، متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 9 آیت، اس کے 5واں باب، اس کی 13 اور 23 آیت، مرکز 10 باب 11 تا 12 آیت میں خداوند یسوع المسیح نے شادی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں؟ تفصیلاً تحریر فرمائیں۔